अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों पहले एक खबर आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इमरान खान का नाम चांसलर की जो फहरिस्त थी उसमें से निकाल दिया है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के जो उनके हामी थे उन्होंने नाच नाच कर इस पर घुंघरू तोड़े, लड्डू खाए, मिठाइयाँ खाई, लेकिन अब ऐसे लगता है कि वो लड्डू मुस्लिम लीग नून के हामियों के गले में फंसने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बरतानिया की हाई कोर्ट में घसीटने का फैसला किया है। इस हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो क्या है उसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा झूठ के कुतुब मीनार पर खड़े इस शख्स के का एक और झूठ बेनकाब हुआ है, और जो फैसला काजी फायज ईसा ने किया था वो फैसला रिवर्स हो गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह के 3 रिसर्चर जो काजी फायज ईसा ने बुग़्ज़, अनाद और ज़ाती रंजिश में वापस भिजवाए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में फिर वापस लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में उनको जस्टिस मंसूर अली शाह के ही रिसर्च सेंटर उसके अंदर उनको उनकी सर्विसेज जो है वो बहाल की गई हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, कौन से वो लोग थे और काजी फायज ईसा ने कब कैसे इन लोगों को हटाया था, इस तमाम तर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इन लोगों को हटाने की वजूहात क्या थी। तो आगाज करते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के हवाले से गालबन जून या जुलाई में ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इमरान खान की जानिब से जब ये ऐलान किया गया तो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के लोग और एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी टाउट या मोहरे थे उन्होंने इस पर एहतजाज शुरू कर दिया। अक्लबंद और जहनी तौर पर मफलूज चंद मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ये मुहिम चलाई ट्विटर पर और दीगर सोशल मीडिया पर कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जाए। और इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ईमेल्स की गई, खतूत लिखे गए कि इमरान खान एक सजा याफ्ता मुजरिम है, और इस बुनियाद पर या किसी और वजह पर इमरान खान का नाम गुज़श्ता दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर कर दिया गया। मेरी दानिस्त में इमरान खान का नाम चांसलर की दौड़ से बाहर करने की एक वजह थी, और वो वजह थी कि गुज़श्ता दिनों अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने जेल में बैठकर जो फ़लस्तीन और गज़ा में इसराइल की फस्तायत, उनके जुल्म जबर और गज़ा के मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के हवाले से इमरान खान ने ना सिर्फ मजम्मत की थी बल्कि बड़े सख्त बयानात जारी किए थे। और उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को एक तरह से आलमी गलबन दहशतगर्द या इस तरह का कोई लफ्ज़ उन्होंने अपने पैगाम में उन्होंने इस्तेमाल किया था, और ये वो वाहिद वजह मालूम होती है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर किया गया। इस हवाले से अब इमरान खान के करीबी दोस्त और इनके इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर जुल्फी बुखारी की जानिब से एक खत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंतजामिया को लिखा गया है, और उस खत में यूनिवर्सिटी को ये कहा गया है कि इमरान खान के का नाम उनकी जो चांसलर की फहरिस्त थी उसमें से निकालने की ठोस वजूहात बताई जाए, और अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया जुल्फी बुखारी या इमरान खान की लीगल टीम को मुतमिन करने में नाकाम रहती है या इस हवाले से वजूहात नहीं बताती कि किस बुनियाद पर इमरान खान का नाम खारिज किया गया, तो फिर यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ बरतानिया की हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस हवाले से इमरान खान का या उनकी जो जुल्फी बुखारी का मौक़िफ़ है वो यकीनन बहुत सख्त है। इसी वजह से शायद जो इमरान खान की या जुल्फी बुखारी की लीगल टीम है उन्होंने यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा और नोटिस भेजकर उनसे वजूहात तलब की हैं। अब आपको पता है कि बरतानिया, यूरोप, अमेरिका में जो एक लीगल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। वहाँ अगर आप एक गलत मुकदमा दर्ज करते हैं तो जो गलत मुकदमा करने वाला होता है उसको फिर मुकदमे के तमाम तर जो अखराजात होते हैं वो अदा करने पड़ जाते हैं। तो ये कोई मामूली सूरत हाल नहीं है कि अगर जुल्फी बुखारी इस तरह का सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इमरान खान का नाम खारिज क्यों किया। अब वो जो है ना खत है उसका मतन मैं आपको बता देता हूँ कि उस खत में क्या कहा गया और कैसे ये सारा जो मामला है ये बज़ाहिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गले पड़ता हुआ
نظر آتا ہے۔ عمران خان کا نام جو ہے وہ چانسلر کے انتخابات کے لیے جاری فہرست میں شامل نہ کرنے پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے کوئی قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہے، اور عمران خان کے انٹرنیشنل کوارڈینیٹر اور مشیر زلفی بخاری نے وکلا کے ذریعے آکسفورڈ یونیورسٹی سے جواب طلب کیا ہے۔ وکلا کی جانب سے جو خط یونیورسٹی انتظامیہ کو بھیجا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کا نام چانسلرشپ کی فہرست میں شامل نہ کر کے زیادتی کی گئی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہ فیصلہ غیر منصفانہ اور سیاسی ہے۔ خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریری طور پر جواب نہ ملا تو کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یونیورسٹی کو بتانا ہوگا کہ اس پر کس قسم کا دباؤ ڈالا گیا یا وہ کیا وجوہات تھیں کہ عمران خان کا نام چانسلر کی فہرست میں شامل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ وکلا نے خط میں کہا ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے مناسب جواب نہ ملنے پر کیس لندن ہائی کورٹ میں دائر ہو سکتا ہے، یعنی یونیورسٹی انتظامیہ کو سخت قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ اور اسی حوالے سے پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے توشاخانہ کیس میں عمران خان کو سزا کے سبب ان کا نام چانسلرشپ کے لیے شامل نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ پر جو ہے وہ غور ہوا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے اور یہ واضح نہیں کہ ان کی رہائی کب ممکن ہوگی۔ شاید یہ وجوہات جو ہیں وہ ذرائع سے بتائی گئی ہیں کہ یہ وجوہات ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں، لیکن اس حوالے سے عمران خان کے قریبی دوست اور انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر زلفی بخاری صاحب، ان کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ زلفی بخاری اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے آربیٹریری ڈیٹینشن گروپ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور وکلا کی رائے یونیورسٹی کے سامنے رکھ دی تھی۔ یونیورسٹی پر واضح کر دیا تھا کہ عمران خان کو سزا سیاسی وجوہات کی بنیاد پر سنائی گئی ہے۔ جو اقوام متحدہ کا وہ ورکنگ گروپ تھا، آربیٹریری ڈیٹینشن گروپ، جس نے گزشتہ دنوں اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو زبردستی جو ہے وہ حراست میں یا قید میں رکھا گیا ہے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا، اور یہ ورکنگ گروپ کی رپورٹ جو ہے وہ بھی ساری آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے سامنے رکھی گئی، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ نے عمران خان کا نام چانسلر کی جو فہرست تھی اس سے خارج کر دیا۔ اس کے علاوہ زلفی بخاری یہ بھی کہتے ہیں کہ وکلا کی رائے کے سبب ہی یونیورسٹی نے عمران خان کو اجازت دی تھی کہ وہ چانسلرشپ کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائیں۔ عمران خان کے چانسلر بننے سے یونیورسٹی کی عزت میں اضافہ ہوتا۔ اس کے علاوہ جو عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان، وہ بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ زلفی بخاری نے عمران خان کی مشاورت سے ہی چانسلرشپ کے لیے باقاعدہ مہم شروع کی تھی، اور عمران خان کے دستخط والے خط کے بعد ہی برطانیہ میں باقاعدہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے انتخابی مہم چلائی گئی تھی۔ اور اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے صاحبزادے غالباً قاسم خان نے اپنی جو انسٹاگرام پوسٹ تھی وہاں یہ لکھا تھا کہ ابا فار دا چانسلر، ایک ٹرینڈ انہوں نے چلایا تھا، جس کے بعد یہ ٹرینڈ پھر ٹویٹر کے اوپر بھی آیا اور ٹویٹر پر بھی پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے اس پر بھرپور مہم چلائی گئی تھی۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ عمران خان کو چانسلر کا انتخاب لڑنے سے روک دیا گیا، جس پر مسلم لیگ نون کے جو حامی تھے، ذہنی مریض، ذہنی مفلوج، ذہنی طور پر پولیو کا شکار، یہ دنیا کی ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے جو اپنے ہی پاکستان کو ملنے والے اعزاز پر بھی بے شرموں کی طرح یہ اس کی خوشی مناتی ہیں کہ عمران خان، چونکہ صرف عمران خان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا مخالف ہے، اس وجہ سے عمران خان کے نام کی مخالفت کی گئی۔ ایسے جو ہے وہ ذہنیت کے لوگ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اب ایک بڑی اور سخت قسم کی جو قانونی کارروائی کی دھمکی ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے دی گئی ہے۔ اب آکسفورڈ یونیورسٹی کو ٹھوس وجوہات بتانا ہوگی، اور اگر یہ وجوہات یہی ہیں کہ عمران خان توشہ خانہ میں سزا یافتہ ہیں تو اس پر بظاہر یونیورسٹی کا مقدمہ کوئی مضبوط نظر نہیں آتا، کیونکہ اقوام متحدہ کے آربیٹریری ڈیٹینشن گروپ کی رپورٹس موجود ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس حوالے سے جو پریس ریلیزز ہیں وہ موجود ہیں، جو یقیناً یونیورسٹی کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہیں، اور ساتھ ہی اب یا تو یونیورسٹی عمران خان کا نام واپس لے گی یا پھر اس کی ٹھوس وجوہات بتائے گی، اور اگر وہ وجوہات ٹھوس نہ ہوئیں اور عمران خان کو بظاہر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تو پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کو لندن ہائی کورٹ کے اندر مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے بظاہر مسلم لیگ نون کے ان حامیوں نے جنہوں نے بڑے شوق سے عمران خان کا نام خارج ہونے پر لڈو کھائے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے یہ لڈو حلق میں پھنسنے والے ہیں، اور ایک بار پھر وہ ایک ایسی سچویشن میں ہوں گے کہ انہوں نے وقت سے پہلے مٹھائی کھا لی، جو عموماً
مسلم لیگ نون کے حامیوں کی ایک عادت ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کی بغض اور عناد کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریسرچ سینٹر کے 3 ملازمین کو نکالا گیا تھا، جن کو واپس سپریم کورٹ جو ہے وہ لانے کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ 3 سول جج تھے جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے قاضی فائز عیسیٰ نے واپس بھجوا دیا تھا۔ بنیادی طور پر 5 اگست کو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین اس وقت کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے ریسرچر کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر کے ڈرائیور کو بھی عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ADR یعنی آربیٹریری ڈسپیوٹ ریزولوشن کی ایک کمیٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کے تعاون سے یہ بنائی گئی تھی، جو ایک متبادل ایسے نظام کی کھوج کر رہی ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ سمیت پورے ملک کی عدلیہ کے اندر زیر التوا مقدمات کو نمٹانے میں مدد ملے گی، اور اس کے سربراہ تھے جناب جسٹس منصور علی شاہ۔ لیکن جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش کے مطابق حکومتی جماعتوں کو مخصوص نشستیں تقسیم نہ ہو سکیں، تو اس کے رد عمل کے طور پر ایک انتہائی چھوٹی ذہنیت رکھنے والے ایک شخص قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے ریسرچر کو بھی واپس بھجوا دیا، اور جسٹس منیب اختر کے جو ڈرائیور تھے ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا، اور ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ کو ADR کمیٹی کی سربراہی سے بھی ہٹا دیا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ ADR کمیٹی پر بھی بحال ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے ان کو ایک بار پھر ADR کمیٹی کا سربراہ بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس طرح قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اور فیصلہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے یہ 3 ریسرچر تھے جن کو واپس سپریم کورٹ بھجوایا گیا ہے، اور ان 3 ریسرچرز میں سینئر سول جج ہیں فیملی ڈویژن سیالکوٹ سے ظفر اقبال، اس کے علاوہ سول جج کلاس 1 راولپنڈی سے ہیں حسن ریاض، اور سول جج کلاس 1 کلر سیدہ راولپنڈی سے وقاص علی مظہر۔ یہ 3 ریسرچر تھے جو جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کام کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اب ان کو 3 سال کے لیے سپریم کورٹ ان کی خدمات جو ہے وہ حوالے کی گئی ہیں۔ اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اور فیصلہ تھا جو اس نے بغض اور ذاتی عناد میں کیا تھا، تاکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ان کے فیصلے میں رکاوٹ بنے تھے کہ حکومتی جماعتوں کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکیں، تو اس طرح قاضی فائز عیسیٰ چھوٹی ذہنیت رکھنے والے شخص نے یہ انتقامی کارروائی کی تھی۔ اور اس حوالے سے جب 5 اگست کو خبر چھپی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت میں بیٹھ کر اس خبر کی تردید بھی کی تھی، یعنی اس شخص کے خمیر میں شاید جھوٹ کی گھٹی ڈالی گئی تھی کہ ساری زندگی بے شرموں کی طرح یہ عدالت میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا رہا، ہم اس کے متعدد جھوٹ بے نقاب کرتے رہے، اس کو ایکسپوز کرتے رہے، لیکن ہر بار یہ بڑے پکے منہ کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا، اور جھوٹ بولنے میں یہ ید طولہ رکھتا تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور جھوٹ بول بول کر اس شخص کے بال سفید ہو گئے، لیکن یہ شخص جھوٹ سے باز نہیں آیا، اور جس خبر کی تردید کی وہی بعد میں درست ثابت ہوئی، اور وہ جن ملازمین کو واپس بھجوانے پر اس نے تردید کی تھی اب وہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے واپس نہیں بھجوائے تھے تو پھر یہ ان کو دوبارہ سپریم کورٹ کے حوالے کیوں کیا گیا ہے اگر یہ یہیں پر کام کر رہے تھے؟ تو یہاں سے آپ اس ذہنی مریض کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے جج چیف جسٹس پاکستان کے مقدس عہدوں پر پہنچے، جنہوں نے اپنی ذاتی اناد، رنجش، بغض اور جو ان کی چھوٹی اور گھٹیا لڑائیاں تھیں ان کے ذریعے انہوں نے اتنے مقدس عہدے اور مقدس ادارے کو بے توقیر کیا۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کے سارے اقدامات ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا 24 اکتوبر 2024 کو لکھا گیا خط چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی بہت پسند آیا ہے، اور اس طرح سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو اقدامات تھے یا ان کے فیصلے تھے وہ ریورس کرنے سے بظاہر موجودہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس منصور علی شاہ کے اس خط کی توثیق اور تائید بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال قاضی کا ایک اور فیصلہ ردی کی ٹوکری میں گیا، اور قاضی خود تاریخ کے کوڑے دان میں پڑا ہے، منہ چھپا کر لندن میں اس کو بھاگنا پڑا۔ یہ وہ نظام قدرت ہے جس کا سامنا اب قاضی فائز عیسیٰ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھا تھا تو وہ خدائی دعوے کرتا تھا، لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرنے والا جو اپنے ہی
حلف کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا، اب وہ دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے کہ جب خود اللہ پاک ہمیں کوئی ذمہ داری دے تو اس ذمہ داری کو قاعدے قانون کے مطابق اور پورے انصاف کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔